प्रिंसिपल साहब स्कूल में बच्चों की तादाद की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि रोज़ बरोज़ उसके स्कूल में बच्चों की तादाद कम हो रही थी। प्रिंसिपल साहब ने अपने एक टीचर से इनरोलमेंट के बारे में कहा कि कम से कम 120 लड़कों की ज़रूरत है, लिहाजा टारगेट तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा, वरना ये स्कूल बंद हो जाएगा, और अगर स्कूल बंद हो गया तो आप लोगों का रोज़गार भी चला जाएगा। एक टीचर जब फ़कीरों की झोंपड़ी में गया तो झुग्गी वालों से कहा कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, और आपके बच्चों में की किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाएगी, मुफ्त तालीम दी जाएगी, किताबें और स्कूल वर्दी सब मुफ्त दिया जाएगा। झुग्गी वालों ने साफ इनकार किया कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, मगर एक फ़कीर ने कहा कि मैं अपने बेटे को तालीम ज़रूर दिलवाऊंगा। उसने अपना बेटा उस्ताद के साथ भेज दिया। उस्ताद साहब उस बच्चे को लेकर स्कूल में दाखिल हुआ तो प्रिंसिपल उस पर गुस्से हुए। कहने लगे, किसको अपने साथ ले आए हो? किसी एंगल से तुम्हें लगता है कि ये बच्चा पढ़ पाएगा या तालीम हासिल करेगा? इसकी हालत तो ज़रा देखो। प्रिंसिपल साहब ने उस बेकारी के बच्चे को वापस भेज दिया। वो रोता हुआ घर वापस आया। चंद साल बाद प्रिंसिपल रिटायर हुए और एक कसाब की दुकान से गोश्त खरीदने के लिए गए तो वहाँ देखकर हैरान हुए, क्योंकि वहाँ आज तारिक साहब ने अपने स्कूल में एक मीटिंग अरेंज की थी। तमाम टीचर्स से यही दरख्वास्त की कि वक्त पर आ जाना, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। टीचर्स को इस बात का पहले से ही अंदाज़ा था कि ये किस सिलसिले में मीटिंग हो रही है, और वह बखूबी इस बात से आगाह भी थे। स्कूल में बच्चों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही थी, और इसी वजह से टीचर्स के साथ साथ प्रिंसिपल भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उसने स्कूल की फ़ीस भी अच्छी खासी कम कर दी थी। इसके अलावा बच्चों की वर्दी भी मुहैया की थी, लेकिन इसके बावजूद तादाद में कमी हो रही थी और उसका स्कूल ज़वाल पजीर हो रहा था। मीटिंग में तारिक साहब ने अपने तमाम टीचर से यही कहा कि हमारी रोज़ी रोटी इन बच्चों से ही जुड़ी है जो कि इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर बच्चे नहीं होंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे, और मुस्तकबिल करीब में हमारे लिए ये इदारा चलाना इतना आसान नहीं होगा जितना हम समझ रहे हैं। लिहाजा अपनी मदद आपके तहत हमें इस स्कूल में इनरोलमेंट में इजाफ़ा करना होगा। मैंने तो हर तरह सी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नाकाम रहा। जगह जगह स्कूल की प्रमोशन के लिए इश्तिहारात लगवाए, मगर इसके बावजूद मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। अब आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि इस मकसद में मेरा साथ दें, ताकि मिलकर ये इदारा चलाया जा सके और इसे कामयाबी से चलाया जा सके। स्कूल में तकरीबन 10 टीचर थे। प्रिंसिपल साहब ने वैसे तो हमें अपने स्कूल में तालिब इल्मों की तादाद में 200 इजाफे का कहा, लेकिन कम से कम 120 लड़का कहा, ताकि इस स्कूल में कोई मसला ना बने और कल को ये बंद ना हो जाए। तमाम टीचर्स ने प्रिंसिपल से ये वादा किया कि हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। इस स्कूल की इनरोलमेंट में हम इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे और पहले की तरह ये स्कूल कामयाब हो जाएगा। तमाम टीचर को ये टास्क दिया गया और उनके ज़िम्मे तालिब इल्मों की एक मखसूस तादाद थी कि आपने अपने साथ इतने बच्चे लेकर आने हैं और उनको स्कूल में इनरोल करवाना है, ताकि मिलकर मसले का कोई सलूशन निकाला जा सके। कयूम साहब काफ़ी परेशान हुए, क्योंकि स्कूल में उसके बच्चे, भतीजे, भांजे, बाकी रिश्तेदारों के बच्चे भी पढ़ रहे थे। अब वो परेशान थे कि मैं किस बच्चे का बंदोबस्त करूं, हालांकि ये काम इतना आसान नहीं। कयूम साहब ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ घरों का विज़िट किया, वालिदैन को कायल करने की कोशिश की कि हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाएं और उनका एडमिशन करवाएं, क्योंकि यहाँ फ़ीस नहीं ली जाएगी, वर्दी और इसके अलावा बच्चों को जूते भी मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इसकी खातिर ख्वाह कामयाबी ना हो सकी। अक्सर वालिदैन ने सुनते ही ये इनकार किया और कहा कि हमारे बच्चे पहले ही किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, या फिर कुछ वालिदैन के ऐसे बच्चे भी थे जो कि गरीब थे, मजदूरी करते थे, या वर्कशॉप पर काम करते थे, या फिर मुख्तलिफ़ होटल्स में बर्तन धोते थे और अपने वालिदैन का हाथ बटा रहे थे। उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाने से इनकार किया और कहा कि अगर वो पैसे जो हमारे बच्चे हमको कमा कर दे रहे हैं, इतने पैसे माहाना आप हमें दे दें तो हमारे बच्चे अपने साथ ले जाएं ताकि ये पढ़ सकें। लेकिन इस महंगाई में, इस गुर्बत में हमारे लिए ये तकरीबन नामुमकिन है कि हम अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं।
قیوم صاحب یہ سن کر کافی پریشان ہوئے۔ اسے اس بات کا افسوس تھا، اور سروے کے مطابق ایسے کئی بچے تھے جن کی تعداد کروڑوں میں تھی، وہ سکول میں نہیں پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا جس کے لیے ہر آدمی فکر مند ہے، کیونکہ بچے چاہے جس کے بھی ہوں، اگر ان کو بنیادی حق یعنی تعلیم ان کو نہیں مل رہا پھر افسوس تو ہوتا ہے۔ اور قیوم صاحب اس لحاظ سے کافی پریشان تھے۔ کئی راتوں تک اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ حیران تھے کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچوں کا مستقبل تو خطرے میں ہے۔ والدین ہیں کہ مختلف مجبوریوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے یا پھر ان کی تعلیم کی قدر نہیں کر رہے، وہ پڑھانا ہی نہیں چاہتے شاید۔ اب تک اس سے کوئی بچہ نہیں مل رہا تھا جس کے اپنے ساتھ لے کر سکول جائے۔ اچانک وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں مختلف فقیروں کی جھگیاں تھیں۔ بچوں کی حالت دیکھ کر اسے ترس آیا۔ قیوم صاحب سوچنے لگے کہ یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، اسی ملک میں رہنے والے ہیں، کیا ان کو ان کا بنیادی حق یعنی تعلیم نہیں ملنی چاہیے؟ ان کے نصیب میں کیا ہمیشہ یہی جہالت لکھی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھے، جھگیوں کی طرف روانہ ہوئے، مختلف قسم کے بھکاریوں کی بات کی اور ان سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے یہ بچے سکول میں تعلیم حاصل کریں۔ آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ان بچوں سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جائے گی، نہ ہی یہ بچے آپ پر بوجھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ کتابیں، وردی سب مفت میں دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور تعلیم ایک ایسا تحفہ ہے جو والدین اپنے بچوں کو دیتا ہے، اور یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس نے کافی ٹائم تقریر کی، بھیکاریوں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی بھیکاری اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو آپ کے ساتھ سکول بھیجیں تو ہمیں بھیک مانگ کے کون دے گا؟ یہی بچے ہیں جن کی صحت اور حالت دیکھ کر لوگ ان کی جھولی میں پیسے ڈالتے ہیں، اور یہی ہماری کمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی کام نہیں آتا، بس ہماری قسمت میں بھیک مانگنا ہی لکھا ہے۔ کسی نے بھی اس سلسلے میں قیوم صاحب سے تعاون نہ کیا، اور وہ مایوس واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک بھیکاری جو کافی کمزور تھا اپنے بیٹے کو ساتھ لایا اور قیوم صاحب سے کہنے لگا کہ صاحب، میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے جو پوری نہ ہو سکی۔ اگر آپ کے مطابق سکول میں اس سے فیس نہیں لی جائے گی، وردی، جوتے بھی دیے جائیں گے، تو میں اپنے بیٹے کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا بیٹا بہت لائق ہے، اس کا نام نبیل ہے۔ قیوم نے لڑکے پر غور کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں بھوک تھی، علم حاصل کرنے کی بھوک۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ لڑکا پڑھنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جس ماحول میں اس لڑکے نے آنکھ کھولی، یہ ماحول ایسا تھا جس میں بچوں کو پڑھانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہی چیز تھی جو نبیل کو پریشان کرتی تھی۔ نبیل کے والد نے نوٹ کیا کہ اس کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے۔ وہ کوڑے کے ڈھیر سے مختلف اخبارات اور پرانی کتابوں کے ٹکڑے لے جاتا تھا، اپنے گھر جاتا تھا، ان کو ترتیب دے کر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی لکھائی بھی کافی بہتر تھی، اور قیوم کا باپ میر علی حیران تھا کہ اس کا بیٹا پڑھائی میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے، جبکہ ہم تو خاندانی بھکاری ہیں، خاندان میں کوئی نہ پڑھ سکا۔ ایک بار اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا نبیل، کیا تمہیں پڑھنے کا شوق ہے؟ تو بچے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے باپ سے یہی کہا کہ بابا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس وسائل بالکل نہیں، مجھے آپ نہیں پڑھا سکتے، مجھے آپ سے بھی کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں، میں اپنے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن جب بھی مجھے موقع ملے گا، اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا، یہ میرا خواب ہے۔ میر علی نے بھی اپنے بیٹے سے وعدہ کیا کہ بیٹا، اگر مجھے موقع ملا اور تیرے نصیب میں پڑھنا ہوا تو میں تمہیں سکول جانے سے کبھی نہیں روکوں گا، اور ضرور تمہارا یہ خواب پورا ہوگا۔ آج میر علی کو موقع ملا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سدھار سکے، اپنے بیٹے کو تعلیم دلوا سکے۔ قسمت قیوم صاحب کو ان کی جھگی پر لے آئی، جس کا امیر علی کو کبھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ قیوم صاحب نے میر علی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کا بیٹا ضرور پڑھے گا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا۔ میں نے آپ کے بچے کی آنکھوں میں علم سے محبت دیکھی ہے، اور میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ قیوم صاحب نبیل کو ساتھ لے کر سکول روانہ ہوا۔ نبیل بار بار ٹیچر سے یہی پوچھ رہا تھا، سر کیا اب میں پڑھوں گا، مجھے سکول میں ایڈمیشن مل جائے گا؟
جس پر قیوم بار بار بچے کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بیٹا انشاءاللہ تم کو تمہارا حق ملے گا، تم ضرور پڑھو گے، تمہارے والد کا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ قیوم صاحب نبیل کو اس حال میں لے آئے تھے کہ اس کی ٹوٹی ہوئی چپل تھی، پرانے کپڑے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ بچے کو لے کر پرنسپل آفس میں داخل ہوا۔ طارق صاحب کسی کام میں مصروف تھے۔ اچانک اس کی نظر جیسے ہی قیوم اور اس کے ساتھ میلے کچیلے بچے پر پڑی تو اس نے قیوم سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئے ہو؟ طارق صاحب کے لہجے میں عجیب قسم کی ناگواری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے غصہ آ گیا۔ اس بچے کو یہاں کیوں لائے ہو؟ قیوم نے پرنسپل سے کہا کہ سر یہ جھگی والوں کا بیٹا ہے، غریب ہے، لاچار ہے، لیکن بچہ بہت ذہین ہے۔ اس کا باپ بھیک مانگتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے بچے کو پڑھنے کے بہت شوق ہے، میں اسے لایا ہوں ساتھ۔ طارق نے جب سنا تو قیوم سے کہنے لگا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جہاں سے بھی تمہیں کوئی گند ملے اٹھا کر اپنے سکول میں لے آؤ۔ اب ہمارے اتنے بھی برے وقت نہیں آیا کہ ہم بھکاریوں کی اولاد کو اپنے سکول میں ایڈمیشن دلوائیں گے اور ان کو پڑھائیں گے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ قیوم نے جب یہ سنا تو پرنسپل سے کہا کہ سر مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، آپ پڑھے لکھے ہو کر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ کامیاب انسان ہیں، لیکن آج مجھے آپ کی سوچ پر کافی افسوس ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے آپ کے ادارے کو 4 چاند لگ جائیں۔ کسی بھی غریب اور محتاج کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور ذرا اس بچے کی آنکھوں میں غور سے تو دیکھیں، یہ تو پڑھنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود طارق صاحب نے صاف انکار کیا کہ ایسا ممکن نہیں۔ ایسا کرو، اس بچے کو گھر لے جاؤ یا پھر اسے واپس جھگی لے جاؤ۔ کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ یہ بچہ پڑھائی کرے گا۔ جو باقی تھوڑے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے سکول میں، وہ بھی اس سے ڈر جائیں گے اور واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ پھر ہم سارا دن سکول کی دیواروں کو ہی تعلیم دیں گے۔ قیوم نے کہا، سر ایسا ممکن نہیں، میں اس کے والد سے وعدہ کر کے ہی آیا ہوں کہ آپ کا بچہ ضرور پڑھے گا اور میں اسے تعلیم ضرور دلواؤں گا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ پرنسپل نے کہا، ٹھیک ہے، اپنا شوق پورا کرو، مگر کسی دوسرے سکول میں پڑھاؤ، کم از کم یہ یہاں تو نہیں پڑھے گا۔ قیوم صاحب نے جب یہ سنا تو حیران ہوا۔ اس نے کہا، سر پھر میں بھی اپنی جاب چھوڑ رہا ہوں۔ میں کسی صورت ایسے شخص کے انڈر کام نہیں کر سکتا جس کے سینے میں دل ہی نہ ہو، جو غریبوں کے لیے اتنی نفرت دل میں لے کر بیٹھا ہو۔ پرنسپل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، تم جوش سے کام لے رہے ہو میاں، تم سمجھتے نہیں، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اس بات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب تم در در کے دھکے کھاؤ گے۔ آج کل کے دور میں، بے روزگاری کے دور میں، جاب حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ قیوم نے پرنسپل سے کہا کہ رزق دینے والا وہی ہے، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ اس بات کی تو مجھے امید کیا بلکہ یقین ہے۔ پرنسپل نے کہا، ٹھیک ہے، شوق سے جاؤ، تمہیں حق ہے کہ اپنا فیصلہ کرو، جو مرضی ہے تمہاری ویسے ہی کرو۔ ویسے بھی ہمارے سکول کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، تو تم نے یہی سوچا کہ مشکل کی اس گھڑی میں یہ سکول چھوڑ لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اس ادارے کا مستقبل ویسے بھی خطرے میں ہے۔ اس پر قیوم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت سے اچھی طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کس وجہ سے جا رہا ہوں۔ قیوم صاحب اس بچے کو لے کر واپس چلے گئے اور میر علی سے یہی کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، نبیل ضرور پڑھے گا، ایک اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کرے گا۔ سر قیوم نے نبیل کو تسلی دی اور کہا کہ بیٹا، میں کل واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ایک اچھے سے سکول میں تمہارا ایڈمیشن ضرور ہوگا۔ نبیل کہنے لگا، سر یہ تو آپ کی شفقت اور مہربانی ہے، لیکن مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا کہ میری وجہ سے آپ نے وہ جاب چھوڑ دی۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے اس سکول میں پڑھا رہے تھے اور اب اچانک اور سکول کو خیر بات کہہ دیا۔ قیوم نے مسکرا کر کہا، بیٹا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ میرا پہلا یا آخری سکول نہیں تھا، اس سے پہلے کئی اداروں میں پڑھا چکا ہوں اور یہ ادارے تو بدلتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا زیادہ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ قیوم کے جانے کے بعد میر علی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، انہوں نے تمہیں ایڈمیشن دینے سے آخر کیوں انکار کیا؟ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، ہم بھیکاری ہیں اور اس معاشرے میں کون بھیکاری کو جگہ دیتا ہے؟ یہ معاشرہ ہمیں دل سے کبھی بھی قبول نہیں کر سکے گا۔
یہ جو بڑی شادیوں کے باہر ہم جاتے ہیں، شادی ہال کے باہر کھانے کا انتظار کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کھانے کے لیے، اس کے اندر کتنے پکوان ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھانا کھاتے ہیں، لیکن بچا ہوا کھانا بھی لوگ ہمیں دینے کے لیے تیار بالکل نہیں۔ حالانکہ میں نے کئی بار ایسا دیکھا کہ وہ شادیوں سے بچا ہوا کھانا کتوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، نالیوں میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی غریب کو کھانا دینے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ یہ معاشرہ دل سے ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ بھلا ایک سکول کا مالک ہمیں دل سے کیسے قبول کرے گا؟ یہ معاملہ اتنا آسان بالکل نہیں۔ سر قیوم جیسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، لیکن بہت کم جو سونے کا دل رکھتے ہیں، جس کے دل میں غریب اور مسکین لوگوں کے لیے درد ہے۔ میر علی نے سر قیوم کو دل سے دعا دی۔ اس کے بعد سر قیوم جھگی آئے اور بیگ میں سارے کپڑے اور بہت سارے جوتے تھے۔ وہ نبیل کے لیے کپڑے لایا تھا اور جوتے بھی لایا تھا۔ میر علی سے یہی کہا کہ میں تمہارے بیٹے کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، جس کو قبول کرو۔ نبیل کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ کل تیار رہنا، یہ کپڑے پہن لینا، اچھے سے تیار ہو جانا، کیونکہ میں تمہیں کل لینے آؤں گا۔ دوسرے دن قیوم آیا تو نبیل پہلے سے ہی تیار تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا نئے کپڑوں میں۔ سر قیوم اسے اپنے ساتھ لے گئے، سکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا۔ سکول کے پرنسپل سے یہی کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے والد بیمار ہیں، لہٰذا وہ ساتھ نہیں آ سکتے۔ نبیل نے اپنے ایک نئے سفر کا آغاز شروع کیا۔ اس کا خواب پورا ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا یہ موقع اتنی آسانی سے نہیں ملنے والا تھا۔ سر قیوم کی وجہ سے ہی مجھے موقع ملا۔ وہ سخت محنت کر رہا تھا، سر قیوم کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے بھرپور محنت جاری رکھی۔ قیوم جب گھر آئے تو بیوی اس پر غصہ ہوئی، کیونکہ پڑوسی کی بیوی نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا شوہر تو پاگل ہو چکا ہے، روزانہ جھگی میں جاتا ہے، وہاں بھیکاری کے بچے کو نئے کپڑے دیے اور اسے اپنا بھتیجا بنا کر سکول میں داخل کروایا۔ قیوم کی بیوی نے پڑوسن کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ جب میرا شوہر واپس آئے گا تو میں خود اس سے پوچھوں گی، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر جیسے ہی قیوم گھر آیا تو بیوی نے اس سے کہا کہ مجھے پڑوسن نے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے یہ سب باتیں؟ وہ کہنے لگا ہاں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ قیوم نے بیوی سے کہا کیا تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ شگفتہ یہ سن کر کافی غصہ ہوئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے گھر میں حرام کا پیسہ ہے جو ہم بھیکاری کی اولاد پر لگا لیں؟ اس پر قیوم نے اپنی بیوی سے صرف اتنا کہا کہ اپنی آواز نیچی رکھو، کیوں پورے محلے میں میرا تماشا بنا رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی تمہیں ہوئی؟ تمہارے تمام اخراجات میں پورے کر رہا تھا، تمہیں کپڑے یا کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی تو مجھے بتاؤ۔ جس خواہش کا تم نے اظہار کیا میں نے اس چیز کو حاضر کیا، تمہیں اچھا کھانا دیا، اچھا کھاتا پلاتا ہوں، اس کے باوجود تم سے زیادتی نہیں کی۔ ان تمام باتوں کے باوجود تم مجھ سے جھگڑ رہی ہے اور ایک معصوم بچے کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی، مگر اس کے باوجود شگفتہ اپنے موقف پر قائم تھی کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ اس بچے سے فوراً لا تعلق ہو جائیں، کبھی جھگیوں والوں سے نہ ملیں، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر جاؤں گی۔ قیوم نے بیوی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی سے یہی کہا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایسا کہو گی۔ قیوم نے کہا کہ نہ میں اس لڑکے سے لا تعلق ہو سکتا ہوں، نہ تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ گھر سے باہر قدم رکھنا۔ اس کے علاوہ شگفتہ اس لحاظ سے بھی اپنے شوہر پر بہت ناراض تھی کہ آپ نے ایک بھیکاری کے بچے کی وجہ سے ایک اچھی جاب بھی چھوڑ دی۔ حالانکہ قیوم نے اپنی بیوی سے بار بار یہی کہا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی اچھی جاب مجھے مل جائے گی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ویسے بھی اس ادارے میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ادارے کا مالک کی سوچ، مجھے اس کی سوچ پر اعتراض تھا۔ طارق صاحب ایک تنگ دل انسان ہے، ایک ایسا شخص جو ایک معصوم بچے کو اپنے سکول میں نہیں پڑھا سکتا۔ ایک دن قیوم گھر آیا تو دیکھا کہ بیوی گھر پر موجود نہیں۔ بیڈ پر ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا کہ اگر بھیکاری کی اولاد تمہیں اتنی زیادہ عزیز ہے تو پھر یہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور پھر واپس کبھی نہیں آؤں گی، اس کو اپنا بیٹا بنا لو اور اسی گھر میں لے آؤ۔ قیوم صاحب کو اپنی بیوی پر بہت زیادہ افسوس ہوا۔ وہ دل میں یہی سوچنے لگا کہ میری بیوی بھی تنگ دل ہی نکلی، بلکہ عقل کی اندھی نکلی۔ 8 برس ہماری شادی کو ہو چکے ہیں، ہم بے اولاد تھے۔ اس معصوم بچے کی کفالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتا تھا،
اس کے ہاں دیر ہے اندھیر تو نہیں، اس کی گود ہری ہو سکتی تھی، مگر وہ بھی طارق صاحب کی طرح تنگ دل ثابت ہوئی اور کم ظرف ثابت ہوئی۔ وہ اسے منانے کے لیے گیا، لیکن وہ اس کے ساتھ نہ آئی اور طلاق کا بار بار مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو وہ اس کی بیوی کر رہی تھی۔ قیوم صاحب کسی صورت اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کی ہٹ دھرمی نے قیوم صاحب کو اندر سے توڑ ڈالا اور اسے پریشان کیا۔ کئی سال ہو چکے تھے لیکن وہ گھر واپس نہ آئی۔ قیوم نے دوسری شادی کی اور شگفتہ کو اس کی مرضی کے مطابق طلاق دی۔ کئی برس بعد طارق صاحب نے سکول سے ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ اسے جوڑوں کا مسئلہ ہو چکا تھا۔ سکول وہ اب نہیں سنبھال سکتا تھا، اس کے بھائی سکول سنبھال رہے تھے۔ بعد میں اس کے بھائی اس سے لا تعلق ہو گئے اور سکول پر بھی قابض ہو گئے۔ طارق صاحب اب بے بس ہو چکے تھے، کیونکہ اس کی اولاد بھی کافی نالائق ثابت ہوئی، باپ کو سہارا نہ دے پائی، اسے چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ ایک دن وہ قصاب کی دکان سے گوشت لے رہے تھے، ایک بڑی سی گاڑی میں ایک لڑکا اس کے سامنے آیا۔ طارق صاحب بزرگ ہو چکے تھے، لڑکے کو نہ پہچان پائے، لیکن نبیل اسے پہچان چکا تھا۔ گوشت لے کر جیسے ہی وہ واپس جانے لگا، ٹھوکر لگنے کی وجہ سے زمین پر نیچے گر پڑا، سارا گوشت مٹی میں مل گیا۔ نبیل نے اسے سہارا دیا، اپنی گاڑی میں بٹھایا، کافی سارا گوشت خرید کر اس کے شاپر میں ڈالا اور طارق صاحب سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھا تاکہ میں اسے چھوڑ کر آؤں۔ وہ نبیل کو دعائیں دے رہا تھا، جبکہ نبیل نے اس سے یہی کہا کہ سر، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں وہی لڑکا ہوں جس کو آپ نے اپنے سکول میں ایڈمیشن نہیں دیا تھا، واپس بھیج دیا تھا۔ یہ کہا تھا کہ یہ بیکار ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ طارق صاحب نے جب یہ سنا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھیکاری کا بیٹا اس کی گاڑی میں اس کو گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ نبیل نے اسے بتایا کہ قیوم صاحب جس کو آپ نے جاب سے نکالا تھا، اس نے میری کفالت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قیوم صاحب کو بہت عطا کیا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ۔ حالانکہ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، اس نے دوسری شادی کی، ایک نیک بیوی عطا کی اللہ نے اسے، اور اس کے 3 بیٹے اچھی پوسٹوں پر ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک ابھی بھی پڑھ رہا ہے، جبکہ ایک امریکہ میں سیٹل ہے۔ میں خود ایک IT کمپنی کا مالک بن چکا ہوں۔ یہ سب قیوم صاحب کی بدولت ممکن ہوا۔ طارق صاحب دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ میں کتنا تنگ دل تھا، جس کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہے، کیونکہ جو شخص کسی پر احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ گاڑی سے اترتے وقت طارق صاحب نے اس بچے سے معافی مانگی، کہا بیٹا ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں اپنے رویے کی کافی سزا بھگت چکا ہوں، اور اپنے استاد قیوم کو میرا سلام کہنا۔ واقعی اس شخص کا دل بہت بڑا تھا جس نے ایک لاوارث بچے کی کفالت کی۔ کاش میں بھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا تو میرا حال آج یہ نہ ہوتا۔ اکثر مصیبتیں انسان پر اس کے اعمال کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ درد دل رکھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔